Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. यसू नासरी बमुकाबला यसू मसीह। और सवाल जो मैंने लिखा है, क्या वो एक जैसे है? नहीं, वो एक जैसे नहीं है। यसू नासरी और यसू मसीह दो मुख्तलिफ मुज़ाहिर हैं। अब क्यों? देखो, मैं वो रूह हूं जो मिट्टी के बर्तन में रहती है। सब जानते हैं, वहां के तमाम मज़ाहिब कहते हैं कि अगर आप मर गए तो ठीक है, वो जिस्म को दफन करते हैं और आपकी रूह खुदा के पास जाती है। क्या वो आपको यही नहीं बताते? यही वजह है कि वो मार्दों के लिए भी बड़े पैमाने पर मुनक़िद करते हैं, सिर्फ इस सूरत में अगर वो वहां पर गिटी में रहते हैं और उन्हें यकीन है कि इस बड़े पैमाने के साथ जो उन्हें वहां न रहने में मदद देगा। ओ लेकिन हम सब कबूल करते हैं कि हम मिट्टी में रहने वाली रूह हैं। मिट्टी ग्वाटेमाला, पोर्टो रिकन, अमरीकी अर्जेंटाइन हो सकती है। मिट्टी जहां वो पैदा हुआ था, अब वो मिट्टी हमारी रूह की शनाख्त करती है। मिसाल के तौर पर मैं पोर्टो रिकन की मिट्टी हूं, लेकिन मेरी रूह आसमान से है, जैसा कि तुम्हारी रूह आसमान से है। अब देखो, अगर मेरा दुनियावी जिस्म बेएतनाई का लिबादा ओढ़े, फिर मैंने पोर्टो रिकन होना छोड़ दिया, क्योंकि फ़ानी को पहनने से मेरा जिस्म और मेरी रूह सादिक आती है, एक हो जाती है, और फिर मैं फरिश्ता हूं। आसमानी वजूद। क्योंकि एक शख्स के जिसने बदनीयती का लिबादा ओढ़ रखा है, क्योंकि ये जिस्म जो मेरा है ख़राब है, ये बीमार होता है, बूढ़ा होता है और उसकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन अगर वो बदउनवानी को पहन ले, फिर मैं एक शानदार जिस्म में दाखिल हूं। क्या आप नहीं सोचते? अब तसव्वुर करें कि अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो आप मेरे साथ पोर्टो रिकन की तरह सलूक करते रहेंगे। क्या आपको यह गैर मुनसिफाना नहीं लगता कि आप मेरे साथ पोर्टो रिकन की कीचड़ की तरह सलूक करते रहें जब मैं पहले ही जलाल का लिबास पहन चुका हूं? ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इसी तरह खुदा ने एक दिन मिट्टी की तलाश की और फिर वो मिट्टी यहूदी था। वो मिट्टी जिसे खादी ने पहनाया था, वो यसू नासरी के नाम से जाना जाता था और गुनहगार जिस्म की शक्ल में आया था, और फिर वो खुदा का बेटा कहलाया। बेशक मिट्टी खुदा का बेटा। अब जब वो जिंदा किया गया तो वो यहूदी नहीं रहा, नासरुत से होना बंद कर दिया। और फिर तसव्वुर करें कि क्या आप उसके साथ नासरुत के यसू जैसा सलूक करते रहते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि यह भी गैर मुनसिफाना और बेइज्जती है? तो वहां से आज रात हमें किसी नतीजे पर पहुंचना है। हम यहां और दुनिया हमें इंटरनेट के जरिए सुन रही है। पोप के दोस्त, उंजेली बशारत के दोस्त, मज़ाहिब, रियासत-ए मुत्तहिदा का महकमा इंसाफ जो मुसलसल छानबीन करता है, सुनेगा कि ये क्या है, हम क्यों बोलते हैं जैसा कि हम करते हैं, क्योंकि हमारे पास वाज़े सबूत होना ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। आप इस बात की ज़मानत जानते हैं कि हम झूठे नहीं हैं, कि हम वो सब कुछ सिखाते हैं जो पुलिस ने सिखाया। कुदरती तौर पर वो पुलिस को नहीं समझते थे और इन्होंने इसे तकलीफ दी, और ऐसा लगता है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। सबके साथ नहीं, क्योंकि सब नेपाल को छोड़ दिया था। अब हम लाखों मोमिन हैं, छोड़े नहीं गए। लेकिन यह गलत फहमी है, क्योंकि वो झूठ से मुतासिर हुए हैं और झूठ इस पर पर्दा डाल देता है। मैं आपको दावत देना चाहूंगा, इब्रानियों 10 को तलाश करने के लिए, और इंटरनेट के तमाम सामेईन के लिए इब्रानियों 10 बाब 10 आयत 19 में रसूल कहता है, वो एक नतीजा पर पहुंचा और कहता है,
تو پھر بھائیوں، یسوع مسیح کے خون سے مقدس ترین جگہ میں داخل ہونے کی دلیری کے ساتھ، راستے میں نئے اور زندہ راستے کے ساتھ جو اس نے ہمارے لیے پردے کے ذریعے کھولا۔ کہو پردہ، یہ کیا ہے؟ اس کا گوشت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے گوشت پہنایا، اور وہ گوشت ایک پردہ تھا، جیسا کہ ایک ورژن پردے کے ذریعے کہتا ہے۔ یسوع مسیح یہ خدا کا پردہ تھا، یعنی خدا باپ بیٹے کے اندر تھا۔ ارے تو بیٹا ایک پردہ تھا، لیکن اس پردے کے پیچھے خدا تھا۔ پردہ پورٹو ریکن کا نہیں تھا، یہ امریکی نہیں تھا، پردہ یہودی تھا۔ عیسیٰ ناصری تھا، اب پردہ نہیں رہا، یہ ایک پردہ تھا۔ اور جس طرح ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹا ہوا تھا، نیچے سے اوپر تک نہیں، وہ سائبان وہ پردہ جو مندر میں تھا تقریباً 5 یا 6 انچ موٹا تھا، دوسرے پردے کا سایہ جو آیا۔ عہد نامہ قدیم میں پردہ گواہی کے صندوق کو ڈھانپتا تھا، جسے ہمارے کیتھولک دوست میزبان کہتے ہیں۔ خدا کی گواہی تھی اور ایک پردہ تھا جسے تم پار نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے یہ یہاں کہتا ہے مقدس ترین مقام میں داخل ہونے کی آزادی۔ اس سے پہلے یہ ایک علامت تھا۔ اب پردے کو عیسیٰ ناصری کہا جاتا ہے۔ اس نے مر کر پردہ کھول دیا اور اب خدا تمہارے اندر ہے۔ آپ کو کسی مندر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جا کر قربانیاں کرنے یا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسیح پہلے سے ہی آپ میں ہے، جلال کی امید۔ اور ہم اس شریف آدمی کو اس کے لیے تالیاں بجاتے ہیں۔ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ بہت محتاط ہے، آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ مرتد ہیں یا بابرکت۔ جو میں اب کہنے جا رہا ہوں اور ارتداد میں ہونا ایک لعنت کے تحت ہونا ہے، یعنی ارتداد میں رہنا لیموں کے رس سے بپتسمہ لینا ہے۔ ارتداد میں ہونے کی وجہ سے فرشتے آپ کی مدد نہیں کرتے، آپ کے لیے سب کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں، آپ وہاں ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ منافع کو ٹوٹے ہوئے تھیلے میں پھینک دیتے ہیں، پھر آپ اسے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ارتداد میں ہیں۔ ہاں، اب میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ آپ کو بہت ہوشیار رہنا ہوگا، کیونکہ وہ پردہ جو یہودی عیسیٰ ناصری کہلاتا ہے، ایک مذہب تھا۔ آئیے رومیو 15:8 میں دیکھتے ہیں کہ اس کا مذہب کیا تھا۔ رومن 15:8۔ یہ مختصر سادہ سمجھنے میں آسان ہوگا، لیکن مجھے چاہیے کہ آپ میری طرف توجہ دیں، کیونکہ ہم جھوٹی انجیل، جھوٹے رسولوں کی بات کر رہے ہیں، اور اب ہم مذہب کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ جھوٹے رسولوں نے منادی کی کہ جس نے اسے شروع کیا وہ ناصری کا یسوع تھا۔ یعنی عیسیٰ ناصری ایک مذہب پر عمل پیرا تھے، اپنے زمانے میں اچھا تھا، لیکن اس کے زندہ ہونے کے بعد وہ مذہب برا اور لعنتی ہے۔ یہ آپ کو بیوقوف بناتا ہے، یہ آپ کو سست کر دیتا ہے، آپ کو ترقی نہیں کرنے دیتا۔ اور تمہاری مٹی تم پر حکومت کرتی ہے، آپ اپنی مٹی پر حکومت نہیں کرتے۔ رومیو 15:8۔ یہ ایسا کہتا ہے۔ ارے اس کا دھیان رکھیں۔ وہ کہتا ہے، پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ مسیح عیسیٰ نوکر بن گیا۔ ختنہ جو جھوٹی خوشخبری ہے جو پطرس نے ہمیں سنائی تھی۔ لیکن پطرس نے یہ کس سے سیکھا؟ عیسیٰ ناصری سے۔ اس نے یسوع کو دیکھا، اس نے دیکھا کہ یسوع نے ایسا کیا، لیکن وہ ایک تفصیل بھول گیا کہ جب مسیح زندہ ہوا، اس نے اس مذہب کو ہٹا دیا۔ ختنہ، اسے غیر قوموں تک لانا منع ہے ہمارے پاس۔ غیر قوم۔ لیکن پطرس پولیس کے تابع نہ ہونے کی وجہ سے۔ کس کے تابع نہ ہونے کی وجہ سے؟ پابلوں کو ماہر میں مار۔ پابلوں نے اس سے کہا، وہ پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، یہ ایک میعاد ختم ہونے والی دوا ہے، اب اس کا اثر نہیں ہے۔ مسیح نے ایک مقصد کے لیے اس پر عمل کیا۔ سنو دنیا جو مجھے سن رہی ہے، میں قبول کرتا ہوں کہ سمجھنے کی آنکھیں روشن ہیں۔
کیونکہ اگر وہ روشن ہیں تو میں ان کو اس منادی سے بچاؤں گا۔ ان کی زندگی بدل جائے گی، ان کی زندگی میں سب کچھ بدل جائے گا، کیونکہ یہ انہیں صلیب سے پہلے لے جا رہا ہے اور صلیب کے بعد لے جا رہا ہے، جہاں زندہ ہونے والا ان کی خدمت کے لیے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ ان کا انتظار کر رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ یوحنا یسوع کی بات کرتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ موسیٰ نے صحرا میں سانپ کو کیسے اٹھایا، اور ہر وہ شخص جس نے سانپ کو دیکھا جسے موسیٰ نے ایک کھمبے پر اٹھایا تھا، کیونکہ جب سانپ آپ کو کاٹتے تھے تو اپنے کھمبے پر سانپ کی طرف دیکھا اور اس نے آپ کو کچھ نہیں کیا، لیکن نافرمانوں نے کہا کہ میں نہیں دیکھوں گا، موسیٰ مجھے پیتل کے سانپ سے دھوکا دے رہے ہیں۔ پھر وہ مر گئے، اور جنہوں نے دیکھا وہ شفا پا گئے، کیونکہ یوحنا گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یسوع کو کیسے اوپر اٹھایا گیا، جیسے صحرا میں سانپ کو اٹھایا گیا تھا، اسی طرح ابن آدم اب سانپ کی طرح جی الفاٹیتا ہے، اور جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کے جی الفاٹنی کے بعد نجات پاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے جی الفاٹنی سے پہلے اسے دیکھیں تو وہ اب بھی سانپ ہے، یہ آپ کو کاٹتا ہے، آپ کو کاٹتا ہے اور آپ کو مارتا ہے، اور آپ کو اس کی وضاحت کرنے کے لیے میرے پاس یہاں بائبل موجود ہے۔ اب غور کریں کہ اس نے اس مذہب پر عمل کیا جسے ختنہ کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے اس پر عمل کیوں کیا؟ یہ وہی کہتا ہے رومیوں 15:8 میں، وہ کہتا ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ مسیح عیسیٰ خادی کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے ختنہ کرنے والوں کا خادم بن کر آیا، والدین سے کیے گئے وعدے کی تصدیق کرنے کے لیے۔ دوسرے الفاظ میں وہ ایک یہودی کے طور پر رہتا تھا، اس نے قانون کے مطابق زندگی گزاری، لیکن مقصد خدا کی سچائی کو ظاہر کرنا تھا، نہ کہ اس پر عمل کرنا، کیونکہ دنیا اس میں ناکام ہو چکی ہے۔ دنیا نے سوچا کہ چونکہ یسوع نے یہ کیا ہے اس لیے یہ ہونا چاہیے، اس لیے وہ صلیبیں اٹھائے پھرتے ہیں۔ تصور کریں ایک کراس، مجھے امید ہے کہ مجھے وہاں واپس کراس نظر نہیں آئے گا۔ کیا آپ کو وہاں واپس کراس نظر آتا ہے؟ وہاں ایک نقشہ ہے، لیکن ایک کراس کا تصور کریں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ صلیب سچائی کی علامت ہے، صلیب ختنہ کے جھوٹ کی علامت ہے، کیونکہ لعنت ہے ہر وہ شخص جو درخت پر لٹکتا ہے۔ مسیح کو صلیب پر مارا گیا، اور اب جانتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کہا، کتنی لعنتی ہے وہ۔ تو آپ اپنی گردن پر صلیب ڈال کر لعنت کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ متی کے 21 باب میں دیکھیں کہ یہ آپ کو کیا بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے چھین لی جائے گی اور اس قوم کو دی جائے گی جو اس کا پھل لائے۔ ہم وہ لوگ ہیں، انہوں نے اسے یہودیوں سے لیا اور ہمیں دیا۔ کہتا ہے، اور جو اس پتھر پر گرے گا، اس کی بات کرتے ہوئے کیونکہ وہ پتھر ہے، پیٹر پتھر نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ پیٹر پتھر تھا۔ ہاں وہ پتھر تھا، لیکن ٹھوکر کا نشان تھا۔ وہ کہتا ہے، جو اس پتھر پر گرے گا وہ ٹوٹ جائے گا، اور جس پر وہ گرے گا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یعنی اگر آپ اس پتھر پر نظریں جمائیں تو وہ آپ کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دے گا، کیونکہ اس نے خدا کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے صلیب تک اس مذہب پر عمل کیا۔ پادری اب مجھے بتا رہے ہیں کہ روم سے ابدی شہر پاپائیت ان سب سے وہاں سے ایک طاقت آئی جو ٹوٹ پھوٹ اور تباہ کر دیتی ہے۔ روم وہیں سے پیٹر آیا تھا۔ اس نے عیسیٰ کو اپنے مذہب پر عمل کرتے دیکھا۔ ختنہ پیٹر نے سوچا کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے۔ اس نے یسوع کو مشق کرتے دیکھا، اور اس نے کہا، اچھا یہ وہی ہے جو استاد کہتا ہے وہی ہے، لیکن پھر وہ ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا، کیونکہ خدا بعض اوقات کچھ تیز رفتار تبدیلیاں کرتا ہے جو آپ کو الجھا دیتے ہیں۔ تصور کریں کہ خدا آپ کو ایک مجرم لاتا ہے، پابلو کو۔ پولس ایک ایسا شخص تھا جس نے ان تمام لوگوں کو مجبور کیا جنہوں نے یسوع مسیح کو توہین رسالت کا اعتراف کیا، اور پھر خدا آتا ہے اور پولس کو لے جاتا ہے، اور آتا ہے اور اسے گواہی دیتا ہے۔ وہ اسے دمشق کے راستے میں اندھا کر دیتا ہے اور اسے ظاہر کرتا ہے، اور وہ جی الفاٹنی کے بعد اس پر ظاہر ہوتا ہے، وہ پولس کو ظاہر ہوتا ہے، اور اس سے کہا، پولاس دیکھو، غیر قوموں کے لیے میں نے تمہیں چنا ہے، آپ ماہر معمار بننے جا رہے ہیں۔
آپ ایک بنیاد قائم کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جب پولیس کو وہ مکاشفہ ملتا ہے، اسی لیے غلطو ہے 1:11 میں اسے مت ڈھونڈو، لیکن غور کریں غلطو ہے کہ ایک باب میں 11 نمبر میں وہ کہتا ہے، دیکھو میری طرف سے منادی جانے والی خوشخبری انسان کے مطابق نہیں ہے، یسوع مسیح نے خود مجھ پر ظاہر کی ہے۔ تو جب وہ پیڈرو سے ملتا ہے تو وہ کہتا ہے، دیکھو پیڈرو، میں تمہیں یہ کیسے سمجھاؤں؟ وہ 15 دن پیڈرو کے ساتھ تھا۔ اس نے اس سے کہا، دیکھو میں تمہاری بے عزتی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے دل میں تمہاری بہت عزت ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یسوع مسیح جو آپ کے ساتھ بے عزت جسم میں رہتا تھا، اس نے اپنے آپ کو جلال دیا اور اب وہ یہودی نہیں رہا، اس نے ختنہ کرنا چھوڑ دیا اور مجھے کچھ نیا دیا، غیر ختنہ۔ اور پطرس نے اس سے کہا، لیکن وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کا گوشت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے اس سے کہا، یہودیت اور قربانیوں سے اس کا کوئی تعلق کیوں نہیں؟ یہ الفاکسپارٹ دوا ہے، اسے نقصان پہنچا۔ اس نے کہا، لیکن میں اس کے ساتھ تھا اور میں نے یہ سب دیکھا، اور اب تم کچھ اور لے کر آؤ۔ اور پولیس نے کہا، نہیں، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ اس کی چیز ہے۔ وہ 15 دن تک رہا اور کہا، پیڈرو پورے احترام کے ساتھ، دیکھو یہ میرے ساتھ ہوا، میں گر گیا، میں اندھا ہو گیا۔ حنان یہ آیا، میرے لیے دعا کی، مجھ پر انکشاف کیا کہ یہ خوشخبری تھی غیر قوموں کے لیے۔ اگر ہم غیر قوموں کے لیے ختنہ کرائیں، ہم انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، ہم انہیں مارتے ہیں، ہم انہیں تباہ کرتے ہیں، ہم انہیں مجرم بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ختنہ کی اس خوشخبری نے یہودیوں کے لیے کیا فائدہ اٹھایا؟ اچھا نہیں۔ اس لیے پال رومیوں 7:4 میں ہدایت رومی، میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا جو میری بات سن رہی ہے آج رات سمجھ گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہزاروں لیڈر کہتے ہیں، دیکھو یہ سچ ہے، میں اب اس سے لڑنے والا نہیں ہوں، آئیے فضل میں بڑھتے ہوئے وزارت میں شامل ہوں۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں کیونکہ ہمارے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اس کے آنے کی چمک ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باہر جا کر کہیں ایک کیوسک لگائیں کیونکہ تب آپ تنوع کی حالت میں ہوں گے۔ آپ کو اس مرتدین کے سامنے پیش کرنا ہوگا جو تمام قوموں کے لیے خدا کی دعوت ہے۔ رومیوں 7:4 اس حیرت انگیز انکشاف کو دیکھو۔ 2000 سال میں ایسی چیز کس نے دریافت کی؟ کوئی نہیں۔ کوئی کونسل، کوئی مذہب، کوئی عالم دین، کوئی الہیات نہیں ہے جس نے اس سچائی کو دریافت کیا ہو جسے آپ آج رات سن رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا، سب سے شاندار، سب سے بڑا ہے۔ یہ آپ کے لیے تاریخ ہے۔ یہ سب سے حیرت انگیز چیز ہے۔ دیکھو وہاں کیا کہتا ہے۔ آیت 4، تو تم بھی میرے بھائیو، تم مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کے لیے میرے ہو تاکہ تم دوسرے کے ہو، اس کے جو ماردوں میں سے جی الفاٹے تاکہ ہم پھل پیدا کریں۔ کس کے لیے؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ یسوع نے کہا تھا، جو مجھے دیکھے گا وہ ٹوٹ جائے گا اور کچلا جائے گا، لیکن بادشاہی تم سے چھین کر ان لوگوں کو دی جائے گی جو خدا کے لیے پھل لاتے ہیں، کیونکہ پھل وہ ہے جب اب دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، یسوع مسیح کے جو جی اٹھے وہی پھل ہے۔ تب ہی آپ کی زندگی میں چیزیں ہونے لگتی ہیں اور ان کے لائق اور ان کو سمجھے بغیر۔ اس وقت چیزیں آپ کے حق میں ہو رہی ہیں اور خدا آپ کے لیے نئے کاروبار، نئی دوستیاں، نئے آئیڈیاز اور دیگر چیزیں لا رہا ہے، کیونکہ یہ پہلے ہی ہے۔ آپ کے دوسرے کے ہونے پر ارے آپ کے دوسرے کے ہونے پر فرشتے پہلے ہی کہہ چکے ہیں، ہم خدمت کرنے کے پابند ہیں، ہمیں ان کی زندگی کا رخ بدلنا ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ بعض اوقات وہ پالش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اچانک ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو فضل میں داخل ہو جاتے ہیں اور اچانک سب کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کچھ چیزوں کو صاف کرنے سے ہے جو آسان نہیں ہے، لیکن پھر جب صفائی ختم ہو جاتی ہے اور چمک ختم ہو جاتی ہے اور تندور کی آگ جل جاتی ہے تو تم ایک چھوٹے سے ہیرے کی طرح باہر آ جاتے ہو۔ تو فی الحال سب کچھ نکلنا شروع ہوتا ہے، دیکھو بہت اچھی طرح سے نکلنا۔ تو پولس رسول کہتا ہے، وہ کہتا ہے، دیکھو بھائیو، کے ذریعے پل ناصری کا عیسیٰ تھا۔ وہ پل تھا کیونکہ خدا نے قانون کو پورا کرنا تھا، کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر خادی نے خود کو گوشت پہنایا اور ایک پردہ پہنا جس کا نام عیسیٰ ناصری تھا۔
اور پھر کیا ہوا؟ وہ جسم آپ کو مذہب سے ختنہ سے آزاد کرنے کے لیے تھا۔ آپ ان جھوٹوں کو جانتے ہیں جو دنیا کو بیچے گئے ہیں۔ جب مسیح یسوع میں آپ کو ہر نعمت سے نوازا گیا ہے، اور پھر یہاں وہ ہمیں بتاتا ہے، ہم دہراتے ہیں، ویسے ہی اب میرے بھائیوں مسیح کے جسم کے ذریعے سے شریعت کے لیے مر گئے ہیں تاکہ اب دوسرے کے ہو جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ اب روشن خیال ہوں اور حقیقت کو جانیں۔ اب جانتے ہیں سچائی انجیل کی فضل کی مستند انجیل، کیونکہ اگر آپ اپنی نگاہیں عیسیٰ ناصری پر جمائے رکھیں، میرے پاس آپ کے لیے خبر ہے۔ کرنتھیوں کو پہلا خط 15:19 کہتا ہے، اگر اس زندگی میں کہو یہ زندگی ہم صرف مسیح میں امید رکھتے ہیں، ہم تمام آدمیوں سے زیادہ ہمدردی کے لائق ہیں۔ آیت 20 لیکن اب مسیح ماردوں میں سے جی الفاٹے ہے، گویا کہے، دیکھو اگر اس زندگی میں ہم صرف 29 سال کی امید رکھتے ہیں جو وہ یہاں رہے تو ہم سب سے زیادہ ترس کے مستحق ہیں۔ انہیں ہم پر افسوس ہونا چاہیے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب تک وہ زندہ رہا اس نے کچھ نہیں کیا؟ وہ آپ کی روح کو نہیں بچا سکا، وہ کچھ بھی مکمل نہیں کر سکتا۔ اس نے جو کیا وہ آپ کو روٹیاں اور مچھلیاں دے کر ارد گرد کے لوگوں کو بہلاتا تھا تاکہ سا کی بات پوری ہو، کیونکہ یہ ایک اشارے کی طرح تھا۔ جیسا کہ یہ وہاں کہتا ہے، دیکھو یہ ہے، کیونکہ یہ پیشین گوئی کی گئی تھی کہ وہ معجزے کر کے آئے گا، وہ آ کر تمہیں شفا دے گا۔ اور تم کیا چاہتی ہو میرے پیارے؟ دیکھو میری بیٹی بیمار ہے اور اس نے اسے شفا دی، کتنا شاندار! اور سب اس پر حیران ہوئے اور کوڑی آ پہنچا، بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اٹھو، ایمان رکھو۔ اس نے اسے اٹھایا، لیکن پھر اس نے کہا، جو یروشلم کی طرف دیکھتا تھا اور یہ کہتا ہے کہ وہ رویا، وہ ایسے ہے کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرح، جیسے ایک مرغی اپنے چوزوں کو ڈھونڈتی ہے کیونکہ وہ انہیں نہیں پاتی۔ کیونکہ اب کے جسمانی جسم کو ٹھیک کرنا آپ کو وحشیانہ چھوڑ دیتا ہے، آپ کو بند اور جاہل چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھو دنیا کی سب سے بری چیز وہ وزارتیں ہیں جو لوگوں کو شفا دیتی ہیں، کیونکہ وہ جو کرتے ہیں وہ لوگوں کو شفا دیتے ہیں لیکن ان کو روحانی پرورش نہیں دیتے۔ اور اس کا کیا فائدہ؟ ہمارے لیے کیا فائدہ ہے کہ جو شخص یہاں ایڈز کے ساتھ آتا ہے اسے شفا بخشیں اور اسے علم فضل سے آراستہ نہ کریں؟ ایڈز والے لوگ کیوں صحت یاب ہونا چاہتے ہیں؟ صرف انہیں اس طرح رکھنے کے لیے۔ ان کے لیے مرنا ہی بہتر ہے، وہ خدا کے ساتھ بہتر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم جسم کو چھوڑ دیں تو رب کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو پہلے اب کے اندر کے آدمی کو تعلیم دیتا ہے، پھر اب کے جسم کو۔ یہ آسان ہے، یہ آسان ہے اب کا جسمانی جسم۔ اہم بات یہ ہے کہ اب کی روح ہے، اب کے پاس علم ہے کہ اب خود کو ایک شخص کے طور پر پورا کریں۔ گوشت کو تم پر حاوی نہ ہونے دو، لیکن اپنے چھوٹے گوشت کے ساتھ جینا سیکھو۔ اسے لے لو اور اسے کہو، 1 منٹ انتظار کرو، اب تم مجھے ذلیل نہیں کر رہے، مجھے اس راستے پر چلنے دو۔ لیکن گوشت اہم چیز نہیں ہے۔ نیا مذہب، اگر ہم اسے کہہ سکتے ہیں، جو خدا لایا ہے، 14 کتابوں پر مشتمل ہے جو اس کی وضاحت کرتی ہیں، اور انہوں نے اسے پال کو دیا۔ اور جب آپ ان 14 کتابوں کو جانتے ہیں اور آپ ان میں خود کو مکمل کر لیتے ہیں تو دوسری کتابوں سے محتاط رہیں۔ بائبل میں 56 کتابیں ہیں۔ میں 14 کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ 14 انجیل کی ہدایات ہیں۔ 39 کتابیں عہد نامہ قدیم کی وہ ہیں جو آپ کو اس مذہب کے بارے میں بتاتی ہیں جس پر یسوع نے عمل کیا، جو آج آپ کو پریشان کرتا ہے اگر آپ لاپرواہ ہیں۔ لیکن دیکھو اگر اس زندگی میں آپ صرف یسوع ناصری پر امید رکھتے ہیں، ہم سب سے زیادہ قابل رحم ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے جب آپ چھوٹے تھے اور آپ نے ہولی ویک کے دوران دیکھا تھا کہ آپ کے والد آپ سے کہتے تھے، دیکھو ہتھوڑا مت مارو، برا مت بولو، کیونکہ آج ہے، آج چھٹی کا دن ہے، آج ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ دیکھو حرکت نہ کرو، درخت کو مت کاٹو، اس سے خون بہہ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ آپ کو ہپناٹائز کرتا ہے، یہ آپ کے دماغ کو پکڑ لیتا ہے۔ اور پھر انہوں نے آپ کو عیسیٰ ناصری کے بارے میں بلیک اینڈ وائٹ فلم دیکھنے پر مجبور کیا۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ لڑکا، تم وہاں رونے لگے، تم جانتے ہو۔ اور پھر آپ ایک دن چرچ گئے اور پادری نے آپ سے کہا، آپ نے اسے قتل کر دیا، اب قاتل ہے۔ تم وہاں اسے مار رہے تھے۔ کیا میں نے اسے مارا؟ میں نے کسی کو نہیں مارا۔ وہ کہتا ہے، مجھ سے کوئی میری جان نہیں لیتا۔ میں اسے لٹاتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اسے لینے کی طاقت رکھتا ہوں۔ کون مجھے مارنے والا ہے؟ سنو، اسی لیے پولیس نے ایک دن یہ فیصلہ کیا اور تمہیں بھی فیصلہ کرنا ہے۔ کرنتھیوں کو دوسرا خط باب 5 آیت 16۔
تو اب سے ہم 2000 سال پہلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اب سے ہم جسم کے مطابق کسی کو نہیں جانتے، اور اگر ہم نے مسیح کو جسمانی طور پر جانا بھی ہے تو یہ کیا کہتا ہے؟ کہو کہو میں عیسیٰ ناصری کو طلاق دے رہا ہوں، کہو عیسیٰ ناصری میرا شوہر نہیں ہے، اب میرا نیا شوہر ہے، وہ جو مردوں میں سے جی الفاٹے۔ دوسری کرنتھیوں 11 تاکہ تم جان سکو کہ تمہارا شوہر کون ہے۔ دیکھو چرچ کے نئے شوہر 11ویں باب، وہیں دوسری کرنتھیوں 11 آیت 2۔ کیونکہ میں خدائی غیرت کے ساتھ تم پر رشک کرتا ہوں، میں نے تمہاری شادی ایک شوہر سے کی ہے تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ کنواری کے طور پر مسیح کے سامنے پیش کروں۔ دیکھو آیت 1 کیا کہتی ہے، کاش تم میرے پاگل پن کو تھوڑا سا برداشت کر لیتے۔ ہاں مجھے برداشت کرو، سنو کیونکہ یہ پاگل پن ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنے پرانے شوہر کو چھوڑ دو تاکہ تم ایک نیا تلاش کر سکو، میرا مطلب ہے بشمول مرد۔ یہ تمہاری روح کا شوہر ہے۔ سنو، اور پولس کہتا ہے دیکھو مجھے تم سے حسد ہے، یہ وہی حسد ہے جو آج مجھے ہے۔ اس نے خود کہا کہ دیکھو مجھے اس بات پر رشک آتا ہے کہ تم نے عیسیٰ ناصری کو طلاق دے دی تاکہ تمہیں ایک شوہر کے ساتھ پیش کیا جائے، لیکن ان دونوں کا ساتھ نہ دیا۔ آج کے انجیلی بشارت کیسے ہے؟ دیکھو آج کے انجیلی بشارت کہتے ہیں اگر آپ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع دوبارہ جی الفاٹے تو آپ بچ گئے ہیں، لیکن پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں آئیے ناسوت کے یسوع کی ابتدائی باتوں کی طرف واپس چلتے ہیں، اور پھر بپتسمہ شروع ہوتا ہے، مقدس عشائیہ بچوں کی پیشکش۔ دوسرے لفظوں میں اسے روحانی زنا کہتے ہیں۔ یہ ہے معزز زانی، ایوینجلیکل زناکار، کیتھولک زانی، زناکار روحانیت پرست، زناکار مورمن۔ ہوا کہ گواہ ایک زانی ہے کیونکہ ان کے 2 شوہر ہیں۔ کہو میرا شوہر ہے، وہ جو مردوں میں سے جی الفاٹے۔ اپنے فرشتوں سے کہو، فرشتوں میں صرف ایک شوہر سے شادی کر رہا ہوں، میری زندگی کو خوشحال بنا دے، میں خود کو صحت مند قرار دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ سب کچھ میرے حق میں ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں پہلے سے تیار شدہ کاموں میں چلتا ہوں کیونکہ میں نے خود کو دوسرے کے حوالے کر دیا ہے، اس کے لیے جو مردوں میں سے جی الفاٹے۔ یہ دنیا اور سب کے لیے خدا کی سچائی ہے، یہی خدا کی سچائی ہے۔ اس کے نام پر جلال۔ سنو، میں نے عیسیٰ ناصری کا نام نہیں کہا، میں نے کہا یسوع مسیح، وہ جو مردوں میں سے جی الفاٹے۔ یہ خدا کا نیا نام ہے۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا نہیں ہے، وہ خدا ہے۔ اس کے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد خدا کا نام یسوع ہے۔ وہ اب ہوا نہیں رہا، اب ہوا نہیں، اب جی رہ نہیں، اب نہیں۔ اس کے بارے میں بھول جاؤ جس کی میعاد ختم ہو گئی، جس کی میعاد ختم ہو گئی۔ اب وہ نام جو تمام ناموں سے اوپر ہے، یسوع مسیح، بادشاہوں کا بادشاہ اور رب کا رب، وہی خدا کا حقیقی نام ہے۔ کہو یسوع مسیح خدا ہے۔ ایک نصیحت اور ہم ہو چکے ہیں۔ غلطوہے باب 1۔ آیت آخ۔ زیادہ تو اگر یہ ہم ہوتے یا آسمان سے کوئی فرشتہ۔ دیکھو یہ بہت سنجیدہ ہے۔ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ آ کر یہاں کچھ اور کہے تو کیا ہوگا؟ اسے باہر پھینک دینا چاہیے۔ جو بھی ہماری تبلیغ کے خلاف جاتا ہے وہ باہر ہے، جو بھی اس کے ساتھ گڑبڑ کرتا ہے وہ باہر ہے۔ کوئی بھی جو پال کی انجیل کی تشریح کے ساتھ گڑبڑ کرتا ہے، دیکھو دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ وہاں کہتا ہے دیکھو، زیادہ تو اگر یہ ہم ہوتے یا آسمان سے کوئی فرشتہ، میں آپ کو ایک مختلف انجیل کا اعلان کروں گا جس کا اعلان ہم نے آپ کو کیا تھا، اسے بے حس ہونے دو۔ لنتی۔ آیت 9۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، اب میں دہراتا ہوں، اگر کوئی آپ کو اس سے مختلف انجیل سنائے جو آپ کو ملی ہے، اسے بے حس ہونے دو۔ میں تلاش کرتا ہوں کیونکہ اب میں انسانوں کی رضا چاہتا ہوں یا خدا کی؟ میں مردوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
کیونکہ اگر میں اب بھی مردوں کو خوش کرتا میں نوکر نہیں بنوں گا مسیح کے ارے ایک لڑکا تھا جس نے اس ہفتے لکھا اور کہا اب جانتے ہیں حالانکہ میں اس کی ہر بات کو نہیں سمجھتا ہوں لیکن اسے سچ بولنا پڑے گا کیونکہ وہ جو کہتا ہے وہ رد کرنے کے لیے کافی ہے وہ پیسے کی تلاش میں نہیں ہے کیونکہ اگر وہ پیسے کی تلاش میں تھا تو وہ وہی کہے گا جو سب نے کہا ارے وہ آدمی بہت عقلمند ہے اس کی سمجھ روشن ہو گئی ہے اب دیکھو یہ وہاں کہتا ہے وہ میں اسے دہراتا ہوں اگر کوئی آپ کو موصول ہونے والی خوشخبری کے علاوہ کسی دوسری خوشخبری کی منادی کرتا ہے تو اسے بے حس ہونا چاہیے اور جھوٹی خوشخبری کی تبلیغ کون کر رہا تھا جس کے بارے میں پولیس کہہ رہا تھا پیٹر باب 2 دیکھیں آیت 14 وہاں دیکھیں دیکھو دہرانا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں وہ کہتا ہے اب میں دہراتا ہوں ٹھیک ہے میں دہرانے جا رہا ہوں 2:14 لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ انجیل کی سچائی کے مطابق سیدھے نہیں چل رہے ہیں تو میں نے ان سب کے سامنے پطرس سے بات کی جھوٹی انجیل کی تبلیغ کون کر رہا تھا یہ کہو پیڈرو پطرس کیا منادی کر رہا تھا جھوٹا کیا اور وہ کیا ہے جو جھوٹی انجیل کی تبلیغ کرتا ہے اور اناتھیما کا کیا مطلب ہے لنتی تو 2000 سال پہلے روم سے کیا نکلا لنتی کہاں گیا سپین کو اور اسپین سے کہاں گیا لڑکی پینٹ اور سانتا ماریا وہ لنتوں سے بھرے ہوئے پہنچے اور انہوں نے تمام بستیوں کو دھوکا دیا لیکن اب ہم اسے ٹھیک کرنے جا رہے ہیں سچی انجیل کے ساتھ یہ ٹھیک ہے ہم کھڑے رہیں گے سچی انجیل ہائے پوری دنیا میں کیا ارتداد پھیل گیا ہے ارتداد بے حسی سے بھرا ہوا ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ دیکھو ہم آزاد ہو گئے ہیں ہم اب ان تھما میں نہیں ہیں ہم اب ان تھما میں نہیں ہیں اب ہم برکت میں ہیں کیونکہ ہم سچی انجیل کے پاس آئے ہیں پولس رسول کا اس نے جو بنیاد چھوڑی وہ لکھی تو سنو میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ اور اس انجیل پر شرمندہ نہ ہو اپنے آپ کو خوشحال قرار دیں دیکھو اس طرح کرو وہیں ٹھیک ہو جاؤ میں اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک ٹھیک ہونے کا اعلان کرتا ہوں میں اپنے آپ کو زندگی میں راج کرنے کا اعلان کرتا ہوں میں اپنے خاندان کو ایک نعمت قرار دیتا ہوں میں اپنے گھر میں صحت کا اعلان کرتا ہوں اس معافی کے لیے رب کا شکر ہے جو اپنے مجھے صلیب پر دی تھی کیونکہ میں مکمل ہوں کہو میں مکمل ہوں میں کچھ بھی یاد نہیں کر رہا ہوں ہر نعمت سے نوازا